नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज आप एक ख़ास शो देख रहे हैं। आज हम गुड फ्राइडे और रिज़रेक्शन डे पे बात करेंगे, और ये आज हम ज्ञान ध्यान के ज़रिए से प्रोग्राम को करेंगे। इसमें सवालात की जो तादाद है वो कम है, ताकि हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें। और हमने इस मौज़ू के लिए, इस दिन के लिए आपके पसंदीदा स्पीकर ब्रदर सैमुअल को मदऊ किया है, और हम मिलकर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। वाकई ये एक अहम टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, और मैं नाज़रीन को भी इस्लाम अर्ज़ करना चाहूँगा। खुदावंद इस दिन की मुनासबत से हमें और अंडरस्टैंडिंग अता करे। आज पैगाम ये है कि जब पास्टर साहब आपसे कलाम कर रहे हों, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और इसको बड़े गौर से देखिए, क्योंकि ये मौका होगा कि हम मसीह के दुखों में, और ये जो दिन है हमारा, वहाँ से गुजर कर उस निजात तक पहुँचे। क्योंकि इसमें आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो है लानत से बरकत तक। तो हमें ये चीज़ें समझनी है। मसीह होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, तो पीछे उसकी क्या कितनी गहराई है, और मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा है, वो कौन है, उसने क्या सहा है, और किस तरह से उसने हमें उन मकामों तक पहुँचाया जिसके हम हकदार नहीं थे। साहब, आपके सामने पहला सवाल रख रहा हूँ। जी प्लीज़। अगर मसीह सलीब पर लटकाए गए, तो पौलुस रसूल कैसे दावा कर सकते हैं कि वही निजात दहिंदा? जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, अगर मसीह सलीब पर लटकाए गए तो पौलुस रसूल कैसे दावा कर सकते हैं कि वही निजात दहिंदा है? तो लटकाए जाने की वजह से ही तो वो दावा कर रहे हैं। अगर मसीह सलीब पर ना लटकाया जाता तो वो निजात दहिंदा भी नहीं हो सकता था। जिन पैरामीटर्स के ऊपर, जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम क्राइस्ट को सेवियर कहते हैं, निजात दहिंदा कहते हैं, बचाने वाला कहते हैं, उनमें से एक अहम पैरामीटर ये है कि वो हमारी खातिर सलीब के ऊपर चढ़ गया। पहले हम ज़रा बैकग्राउंड को समझेंगे कि इस्तिस्ना की किताब में हमें नज़र आता है कि जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, और वो भी ख़ास नौइयत की, जिसमें ब्लास्फेमी और या कौम को किसी बुत परस्ती के काम के लिए गुमराह करने का अगर कोई मुर्तकिब होता था, यानी ये भी एक तरह की ब्लास्फेमी की ही काइंड ऑफ ब्लास्फेमी है कि आप खुदा के बारे में बुरा तो नहीं कह रहे, लेकिन आप लोगों को खुदा से हट जाने की तरगीब दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में वो जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, सजाए मौत दी जाती थी, वो स्टोनिंग करके हो सकती है या किसी भी तरीके से एग्जीक्यूशन उसकी की जाती थी, तो फिर कहा गया कि उसकी लाश को दरख्त पर टांग देना। अच्छा, पहले हम समझेंगे कि दरख्त पर लाश को टांगने के पीछे पर्पस क्या है। तो इस साथ ये भी कहा गया कि मुल्क नापाक ना हो जाए, तुम उसको शाम से पहले दफना देना, उसको उतार कर दफन भी कर देना। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या वजह है कि ये एक पब्लिक शेम है, यानी जो बंदा इस तरह का काम करे उसको पब्लिकली सख्त जो शर्मिंदगी है, जो हकारत है, और ये इस बात की अलामत थी कि ये दरख्त के ऊपर लटकाया गया है, लिहाजा खुदा की तरफ से ये लानती है, इसके ऊपर लानत है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पुराने ड्रामा में नजर आता है, लेकिन ये बड़े सीरियस ऑफेंस की सूरत में। तो ये दरख्त के ऊपर उसको लटका देना और फिर उसकी लाश को उतार कर शाम से पहले दफन करना। अब पौलुस रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का जिक्र किया तो उसने इस्तिस्ना को कोट किया, जहां से आपका ये गालबन क्वेश्चन गलतियों की बेस के ऊपर है। अगर मसीह सलीब पर लटकाए गए तो पौलुस रसूल कैसे दावा कर सकते हैं कि वही निजात दहिंदा है? तो पौलुस रसूल के माइंड में पुराना अहदनामा है, पौलुस रसूल के माइंड में ज्यूज ट्रेडिशन है या खुदा का कलाम है जो यहूदियों के पास था, कि जो बंदा इतना सीरियस क्राइम करे, इतना सीरियस जुर्म करे, उसको पब्लिकली ओपन किया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, और लोग सबक सीखे कि हमें इस फेल से बाज रहना है। दो जगहों पर नए ऐदनामा में जहां लिखे ना सलीब पर मसीह लटकाया गया या वो सलीब पर चढ़ गया, तो वहां पर ओरिजिनल लैंग्वेज में और इवन की इंग्लिश में भी ट्री का लफ्ज आया है, क्रॉस का लफ्ज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि क्रॉस पर लटकना या दरख्त पर लटकाए जाना, ये पौलुस रसूल की निगाह में एक ही बात है। अब ब्रदर जी, समझने की बात यह है कि यीशु मसीह खुद सलीब पर लटकाया गया है, तो वो निजात दहिंदा कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन वैलिड था, या ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो इतराज है वो वैलिड होता अगर क्राइस्ट अपनी पर्सनल सिन की वजह से अगर किसी ब्लास्फेमी के इल्जाम में, गो के यहूदियों ने इल्जाम तो लगाया,
لیکن وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، وہ جھوٹے الزامات تھے. اور یہودی قوم کی جو نیچر ہمیں بائبل میں نظر آتی ہے، نبیوں کو قتل کرنے والی اور نبیوں پر الزام لگانے والی، نبیوں کے خلاف کام کرنے والی، ستانے والی. تو اس ان کی بیڈ ریپوٹیشن سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کرائسٹ کا کیس جو ہے وہ مطلب وہ پورا پلانٹ کیا گیا اور اس کو انہوں نے پھنسایا. لیکن ان کی اس بری نیت سے خدا کا منصوبہ پورا ہوا کہ مسیح پوری دنیا کے لیے کفارہ دے. خداوند یسوع مسیح کا جو صلیب پر لٹکایا جانا ہے وہ اپنے کسی ذاتی گناہ کا نتیجہ نہیں تھا. اربوں خربوں انسانوں میں سے برادر جی صرف کرائسٹ ہی تو ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اس پر جب بھی لوگ الزام لگانے کے لیے آئے اور خداوند نے کراس کویشچننگ کی تو لکھا ہے کہ وہ جواب نہ دے سکے اور سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے. ایک بھی بار خداوند یسوع مسیح پر کسی طرح کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. تو چونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے اور اس کے اندر دنیا کا اور دنیا کی خواہشات کے مطابق یا جو کام ابلیس کے کام ہے خداوند کے اندر اس کا سایہ اور شائبہ بھی نہیں ہے، تو خداوند پرسنل سن کی وجہ سے صلیب کے اوپر نہیں لٹکایا گیا. تو جو بات جو اعتراض کرنے والا جو اپنے مائنڈ میں رکھ کر بات کرتا ہے اس کے مائنڈ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. جو درخت کے اوپر لٹکایا جاتا ہے وہ تو خدا کی طرف سے لعنتی ہوتا ہے اور وہ تو عبرت کا نشان خدا اس کو بناتا ہے. تو مسیح بھی تو لٹکایا گیا ہے. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ کرسچن جو تھیولوجی ہے، جو کرسچن جو فلسفی ہے، کرائسٹ کا جو صلیب کے اوپر مرنا ہے یا درخت کے اوپر یا صلیب کے اوپر لٹکایا جانا ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اور جہان کے گناہ کی وجہ سے ہے. میں ایک بندے کی ایک تھوڑے سے وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، ان کی چھوٹی سی سٹوری جو کہ ہمارے معاشرے کی ریفلیکشن ہے. تو وہ گڈ فرائیڈے کے دن انہوں نے خود بھی شراب پی ہوئی اور ہاتھ میں ان کی پسٹل ہے، اس میں انہوں نے گولیاں شولیاں لوڈ کی ہوئی ہیں. تو میں چرچ جا رہا تھا تو وہ اونچی اونچی گالیاں دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مجھے نام بتا جس نے تجھے مصلوب کیا ہے، میں یہ 9 کے 9 بلٹ اس کے سینے میں اتاروں گا. مجھے جاتے جاتے خیال آیا کہ یہ بندہ خود بھی اس گناہ کی حالت میں ہے، اس نے نشہ کیا ہوا ہے تو یہ گالیاں دے رہا ہے. تو کاش کہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ یہودی اور رومنز نہیں تھے، وہ تو رومنز اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، جو حاکم تو اپنی سیاست کر رہے تھے، اور یہودی جو تھا اپنی مذہبی جو ان کے خول تھا، ان کا جو اینک تھی اس سے جو ان کو نظر آ رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مذہب کو اس سے خطرہ ہے، یہودیت کو خطرہ ہے. لیکن دراصل جن کی وجہ سے یہ سب کچھ مسیح کے ساتھ ہوا وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ ہم دنیا کے انسان ہیں. اگر گناہ نہ دنیا میں آتا تو گناہوں کی قربانی یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. یہ میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے ہے. تو کرائسٹ صلیب پر ضرور لٹکا گیا ہے، اس کا نجات دہندہ ہونا کسی طرح سے بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس بیس کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں تھا، نہ کردہ گناہوں کی. اور یہی تو بات ڈاکو کی سمجھ میں آئی تھی کہ ہماری سزا تو واجبی ہے. جو ڈاکو جس نے نجات پائی، جس سے مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کے مائنڈ میں کیا آیا تھا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم اپنے جو گناہ ہم نے کیے ان کی سزا پا رہے ہیں. اس نے تو کوئی ناحق کام نہیں کیا. اس کو کلک ہوا کہ ڈیتھ تو اس کو دی جاتی ہے جس نے کوئی قصور کیا ہو. اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا پھر بھی مر رہا ہے. تو اس کے اندر ایک اسپرچوئل بید کھل گیا کہ لگتا ہے کہ یہی دنیا کا بچانے والا ہے، کیونکہ اس نے خود گناہ نہیں کیا پھر بھی صلیب کے اوپر ہے. تو اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو کرسچن تھیولوجی یہ ہے کہ مسیح صلیب پر لٹکایا گیا لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے رسپانسبلٹی لے لی، ہمارا ذمہ دار بن گیا. اپنے اوپر ولنگلی اس نے ان سارے خدا کے ریت کو، غضب کو اپنے اوپر برداشت کیا اور سہا اور لے لیا. اور اس کے نتیجے میں اس کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا. اور صلیب کے اوپر لٹکایا جانا ہی ٹرو مسایا، سیویئر اور نجات دہندہ ہونے کی گارنٹی اور علامت ہے. جو مزدور ہے وہ بیڑوں کو، جب بیڑوں کے اوپر بیڑیا اٹیک کرتا ہے تو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور مسیح نے ثابت کیا میں سیویئر ہوں، میں شیپرڈ ہوں اور میں بچانے والا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور آج کا جیسے میں نے پروگرام کے بارے میں بتایا کہ ہم ان باتوں پر گیان و دھیان کریں گے.
تو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا محبت ہے وہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ شریعت کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقی ناکامی ہے یا عہد کی خلاف ورزی؟ اس کویسچن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے جو سراؤنڈنگ میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ان کا ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بائبل مقدس نبیوں کی توہین کرتی ہے، اور وہ ریفرنس کون سا استعمال کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو بائبل نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری خاطر یا ہمارے لیے لعنتی بنا۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ لیکن چونکہ زیادہ تر جو اعتراضات ہیں وہ بائبل کی ٹیچنگ کو نہ سمجھنے کے سبب سے ہوتے ہیں، اور لوگ کوشش نہیں کرتے کہ جن کی کتاب ہے یا جن کے یہ معاملات ہیں ان سے کنسلٹ کر لیا جائے، یا پھر کنسلٹ کرنے کے بعد بھی ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس کویسچن کو بھی میں اس میں ایڈریس کروں گا۔ سب سے پہلے بڑا اچھا آپ نے کویسچن ریز کیا کہ شریعت کی لعنت سے کیا مراد ہے، یہ ایکچولی ہے کیا؟ تو غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اب بائبل مقدس کے مطابق، اس ریفرنس کے مطابق، اس میں پینٹا ٹیوب کو بھی کوڈ کیا گیا ہے، جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے میں جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں ناکام رہتا ہے وہ لعنتی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جو بھی ربی گزرے ہیں، کوئی بھی ایسا ایک بھی نہیں گزرا جس نے شریعت کو پورے طور پر اپنے عمل سے اختیار کیا ہو، پورا کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں ان سے بھول چوک ہو جاتی تھی، خطا ہو جاتی تھی۔ لعنت کا جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو ساری شریعت پر عمل نہ کرے، سب باتوں پر، وہ لعنتی ہے۔ اب ہمیں جب شریعت کی 2-3 میں حوالہ جات کوڈ کرنا چاہوں گا۔ رومنس کے 30 باب میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیے، 23 میں ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، سب نے۔ پھر لکھا ہے تاکہ ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ تو گناہ سب آدمیوں میں پھیل گیا، سب نے گناہ کیا۔ شریعت کے دور میں ایک بھی شریعت کے مار سے راست باز نہیں ٹھہر سکا۔ شریعت کے دور میں، یہ شریعت سے پہلے بھی جو راست باز ٹھہرے ہیں وہ خدا کے فضل اور ایمان کی راہ سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت پھر خدا نے دی کیوں؟ اس کا پرپس کیا تھا؟ اگر اس کا پرپس جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں تھا۔ ہم شریعت سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ کام تو کرائسٹ کیا ہے۔ تو شریعت کا جو مینڈیٹ تھا، شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، اور بائبل کہتی ہے شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ شریعت نے ایسا کیا کیا کہ لوگ مسیح کی طرف آنے لگے؟ شریعت نے لیب کا کام کیا۔ تو لیبارٹری میں آپ جاتے ہیں، لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو لیب بتاتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے، لیب بتاتی ہے کہ آپ کو تو آپ کے اعضاء میں یہ پرابلم ہے، جو ایکس وائی زی جو بھی ٹیسٹ میں آتا ہے۔ تو لیب کا کام ٹیسٹ کرنا ہے۔ جب تک ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوا، شریعت نے ٹیسٹ کر کے ہمیں رپورٹ نہیں دی کہ تیرے اندر یہ بھی گناہ، تیرے اندر وہ بھی گناہ، تیرے اندر یہ بھی خرابی، تیرے اندر یہ بھی کمی، ہمیں ڈاکٹر کی نیڈ ہی فیل نہیں ہوتی تھی۔ تو جب شریعت نے ٹیسٹ کیا، ہمیں کیسے ٹیسٹ کیا؟ تم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہی کیا۔ ثابت ہو گیا کہ مجھ میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، اور جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی رپورٹ فائل بنا کر شریعت نے ہمیں دے دی، اور پھر ہمیں فیل ہوا کہ مجھے تو علاج کی نیڈ ہے۔ کبھی صحت مند بندہ، کچھ تو بیمار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کبھی صحت مند بندہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جائے گا، لیکن جب اس کو رپورٹ مل جائے گی کہ بھائی یہ دیکھ یہ تیری حالت ہے، تو شریعت نے انسان کو اس کا چہرہ دکھایا، اس کی حالت دکھائی۔ سب کے سب نکمے، تمہارا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، سب مکر اور جھوٹ اور فریب سے بھرے ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں میں بدی ہے، دل بدیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور شریعت کے احکامات سے ہمیں اپنی حالت نظر آئی۔ یہ شریعت کا مینڈیٹ تھا کہ شریعت ہمیں مسیح تک پہنچانے کو استاد بنی۔ جب اسے ہمیں ہماری حالت بتائی، ہمیں اندازہ ہوا ہمیں منجی کی ضرورت ہے، ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اور غلطیوں کی خاطی میں چوتھے باب کو جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ہائے مجھے گناہ کے بدن سے
کون چھڑائے گا؟ تو جب غلطیوں کے خاتمے چوتھے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو خرید کر مول لے کر چھڑائے۔ تو شریعت کی جو لعنت ہے اس سے مراد ہے کہ جب ہم شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، ہم ناکام ہو گئے، تو خدا جو عادل اور منصف ہے اس نے ہمیں حکم عدولی کی سزا کے طور پر شریعت کی لعنت کے متحد کر دیا۔ تو شریعت کی لعنت کا مطلب ہے کنڈیمنیشن، یعنی ہم خدا کی نظر میں ریجیکٹ ہو گئے، ہم کنڈیم ہو گئے اور شریعت کے اندر کتاب میں لکھی ہوئی سزائیں ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ لیکن خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے عین وقت پر آ کر اور ہمیں اس بری حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس وقت آ کر جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، جو گناہ سے واقف نہیں تھا، جو راستی کا سٹینڈرڈ اور معیار تھا، کون مجھ پر گناہ کا ثابت کر سکتا ہے، جس کی اخلاقی تعلیم، جس کی روحانی تعلیم دلوں کو چھونے والی، پہاڑی واز کی بات کریں، کرائسٹ نے جو تعلیم دی ہے، اور آپ ہیومن کریکٹر کی بات کریں، کہاں آپ کو ملے گا؟ دشمن کے لیے بھی دعا کرو، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا۔ تو اس قدر تعلیم جو صرف خداوند ہی دے سکتا ہے۔ تعلیم دینے سے پہلے بردر جی کریکٹر میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کی تعلیم جو وہ اثر ہی نہیں کرے گی، آپ کا کہا ہوا بیکار جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے اگر یہ کہا دشمنوں کے لیے دعا کرو تو معاف بھی کر کے دکھایا، آئے باپ ان کو معاف کر۔ تو شریعت کی جو لعنت ہے اس سے مراد ہے کہ انسان اخلاقی شریعت یا جو بھی شریعت میں احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں ناکام رہا، اور سٹینڈرڈ یہ تھا کہ جو ساری شریعت پر عمل نہ کرے وہ لعنتی ہے۔ اب یہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے غلطیوں 3 باب 13ویں آیت میں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ تب یہ کلیئر ہوا کہ شریعت کی لعنت سے مراد ہے ہماری ناکامی، ہم شریعت پر عمل کرنے میں، یا ہماری سے مراد ہے جو شریعت کی متحدی میں زندگی گزار رہے تھے، انسان کی ناکامی۔ تو آپ کے کویسچن کا جو سر سیکنڈ پارٹ ہے شریعت کی لعنت سے کیا مراد ہے، تو اس کا میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور پھر شریعت کا پرپس کیا تھا یہ بھی بیان ہو گیا ہے۔ کیا یہ اخلاقی ناکامی ہے یا عہد کی خلاف ورزی؟ تو میرے خیال میں یہ دونوں صورتحال ہے، کیونکہ عہد میں اخلاقی شریعت عہد کا حصہ ہے، تو اخلاقی شریعت کی ناکامی انڈائریکٹلی عہد کی خلاف ورزی ہے۔ تو انسان جو عہد خدا نے موسیٰ کی معرفت انسان کے ساتھ دیا تھا، انسان کو دیا تھا، اس کو پورا کرنے میں بھی ناکام ہوا، اور اس عہد کی جو ٹرمز ہیں، جو اصول و ضوابط تھے جس میں اخلاقی شریعت بھی ہے، تو اس میں بھی انسان ناکام ہو گیا، اور انسان کی حالت یہ تھی کہ خدا سے محروم، خدا سے دور، اور اس کی نشانی ہیکل میں لٹکا ہوا پردہ۔ ہماری حالت کی وجہ سے خدا ہم سے پوشیدہ تھا، دور تھا، اور یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور صاحب جو نتیجہ نکل رہا گفتگو سے دوسرے سوال میں یہ کہ لہٰذا شریعت کی لعنت محض اخلاقی ناکامی نہیں بلکہ عہد کی خلاف ورزی پر مشتمل۔ اور تیسرا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کیا مسیح کا لعنت بننا خدا کی کمزوری ہے یا اس کی نجات کی حکمت؟ خدا کے بارے میں اگر ہم انسانوں کو تھوڑا سا بھی علم ہے تو ہم خدا کے ساتھ کمزوری کا ورڈ منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ خدا پاورفل ہے اور قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے کولو فیل پر اس کو پورا کنٹرول ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ مسیح کا لعنتی بننا، اب ہم ذرا کرسچن کانسیپٹ آف جو اٹونمنٹ ہے ہم اس کی طرف تھوڑا سا آئیں گے، کہ کرائسٹ کی جو سلیب کے اوپر جو کرائسٹ کی موت ہے بردر جی، وہ صرف ڈیتھ نہیں ہے، وہ انسانوں پر سے خدا کے غضب کو، خدا کے عدل کے مطابق جو خدا کا غضب ہے اس کو ہٹانے کا پورا کام ہے۔ پوری انسانوں کے اوپر سے لعنت کو، بیماریوں کو، گناہوں کی میل کچیل کو، رسپانسبلٹی کو اپنے اوپر لینے کا مکمل کام ہے۔ اس لیے آپ صلیب سے پہلے مسیح کی حالت دیکھیے، گتسمنی باغ میں دو باغ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک عدن جہاں پر گناہ ہوا، جو کچھ عدن میں ہوا اس کا رزلٹ کرائسٹ نے گتسمنی باغ میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور گتسمنی کا لٹرلی مطلب ہے کولو، جہاں جیسے رس نکالنے والی مشین جو ہے گنے کا رس نکالتی ہے، اس کے اندر گنے کو ڈالا جاتا ہے تو کیا حال کرتی ہے۔ گتسمنی باغ میں واقعی مسیح کو نچوڑا گیا، یعنی غم کی شدت ہے، پوری جہان کی رسپانسبلٹی مسیح پر ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر گرنے لگا۔
تو جان کرنے کی حالت ہے, میری جان گھبراتی ہے. سو یسوع مسیح کی سلیب پر موت صرف موت نہیں ہوئی, بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہماری موت کے ساتھ ہماری لعنت کو, ناراستی کو اس نے اٹون کیا, اس کا کفارہ دیا. تو ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا بردر جی, دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت تک. جو گناہ سے واقف نہ رہا تھا, یہ دیکھیں بیس اس کی کیا ہے, پاک ذات, مولود مقدس. تو جب گناہ سے واقف نہیں اور سلیب پہ لٹک رہا ہے, تو یہاں سے تو کفارے کا بھید شروع ہوتا ہے. کس اصول سے وہ خدا نے اس کو کچلا؟ یسایہ کہتا ہے نا, خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے. کس اصول سے؟ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے ولنگلی باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دی ہے. تو یہ جو لکھا ہے نا, اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دے یا دی, تو یہاں پر فدیے کا جو لٹرلی مطلب ہے وہ ہے سبسٹیٹیوشن. کرائسٹ کی جو قربانی ہے وہ سبسٹیٹیوشنری اٹونمنٹ ہے. تو صرف کرائسٹ, اچھا یہ سبسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ کیونکہ مرنا تو مجھے اور آپ کو تھا, کیونکہ گناہ میرا اور آپ کا تھا, لعنت میری اور آپ کی تھی, مشقتیں میری اور آپ کی تھی. لیکن یہی تو کرسچینٹی کی خوبصورتی ہے کہ خدا, ہم اپنے منجی خود نہیں ہیں. اگر ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کریں اور اعمال سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو اٹ مینس کہ میں نجات پانے والا بھی خود ہوں اور نجات دہندہ بھی خود ہوں. تو جتنے مذاہب میں کاموں کے اوپر نجات کی بیس ہے, وہ گویا یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنا منجی خود بن جاؤں, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ لاجیکلی غلط ہے کہ جس کو نجات کی ضرورت ہے وہ خود منجی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے کام ہمیں نہیں بچا سکتے. جو دلدل میں ہو کیسے نکل سکتا ہے؟ ہمارے کام ہمیں نہیں بچا سکتے, اعمال سے نجات نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے وہ ہمارے متبادل کے طور پر ہے. اور فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پر اس کو دے دینا, سبسٹیٹیوٹ کرنا. تو خدا نے, ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے کوئی سبسٹیٹیوشن ڈھونڈے, لیکن خدا ہمارے باپ کو پتا تھا کہ یہ گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, میں اپنے بیٹے یسوع کو بھیجوں, وہ ان کی خاطر قربان ہوگا. تو پولس نے بڑی اچھی طرح پورٹریٹ کیا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا. یہ جو پہلا کویسچن تھا کہ مسیح سلیب کے اوپر, لکڑی کے اوپر لٹکایا گیا, تو نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہی تو وجہ ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے, کیونکہ اس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں, پھر بھی سلیب کے اوپر ہے. تو سیدھی لاجیکل کنکلوژن ہے کہ ہمارے گناہوں کی پداش میں وہ برے کی طرح خاموش رہا. جی بالکل, اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. اس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں, ہمارے واسطے. بائبل کا تو سٹانس بڑا کلیئر ہے. اسی کو جس کی ذات میں گناہ نہیں, جس نے دعویٰ کیا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے, جو پاک تھا, جو نور تھا, حقیقی نور تھا, جس میں تاریکی کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے, اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. تو دیکھیں یہ خدا کی کمزوری ہے یا اس کی نجات کی حکمت. تو ہمیں اس ریفرنس میں نظر آتا ہے کہ خدا نے مسیح کو اس لیے گناہ ٹھہرایا. گناہ ٹھہرانے کا مطلب ہے, یہ ایڈیومیٹک لینگویج ہے, محاوراتی زبان ہے. گناہ ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ انسانوں کی گناہ کی تعداد اور وہ میل کچیل گند اتنا زیادہ تھا کہ مسیح کا چہرہ ہر بشر سے زیادہ بگڑ گیا. یعنی اس نے گناہوں کی جب رسپانسبلٹی لی تو پوری دنیا کی گناہوں کی رسپانسبلٹی لی. تو اس گناہوں کی تعداد صرف جو گناہ پہلے ہو چکے تھے وہی نہیں, جو مستقبل میں اس پر ایمان لانے والے کریں گے, ان کی رسپانسبلٹی بھی خداوند نے کفارہ, مکمل کفارہ ہے. تو پہلے, پچھلے, اگلے تمام گناہوں کا آخری بچہ جو پیدا ہوگا, جو خدا کی نجات کے پلان میں ہے, تو سب کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دیا ہے. تو مسیح کا لعنتی بننا اس حوالے سے, تو یہ ایک تو یہ اس کا رضامندی سے اس نے اس حالت کو اختیار کیا. نمبر 2, یہ کوئی خداوند یسوع مسیح کی بائبل توہین نہیں کر رہی, بلکہ بائبل مقدس اس کی محبت کو بیان کر رہی کہ کس حد تک وہ ہماری محبت میں گیا. اور اگر خدا ہمارے گناہوں کو ہٹا نہیں سکتا, اٹون نہیں کر سکتا, مٹا نہیں سکتا, تو پھر خدا کی محبت پر یہ حرف ضرور آتا کہ اس نے آدم کو بنا تو دیا, لیکن آدم کی نجات کا کوئی انتظام نہیں کیا. تو گڈ نیوز از دیٹ ناظرین, کہ خدا اس سے پہلے کہ آدم گناہ کرتا, اور خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ آدم گناہ کرتا اور گناہ کی حالت میں ہم جاتے,
خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا اور مرا. ہمارے گناہ سے پہلے گناہ کا علاج موجود تھا. مرض سے پہلے مرض کی جو دوائی ہے دوا ہے وہ موجود تھی. تو مسیح ہماری خاطر لانتی بنا. پروپیشیشن تو یہ خداوند یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا ہے اس کے لیے جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو ایسی قیمت دینا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میرا نقصان پورا ہو گیا. تو خداوند یسوع مسیح کے کفارے نے عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا. دوسرا لفظ ہے اٹونمنٹ. اپنی غلطی کو اس طرح سے درست کرنا کہ جس کا قصور آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق واپس بحال ہو جائے اور پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا. اس کا مطلب ہے مسیح کی قربانی افیکٹو ہے اور خود بخود پردہ پھٹا ہے اوپر سے نیچے. یعنی یہ کام اوپر والے کا ہے جو اوپر سے آیا تھا اور اس نے ہمارا خدا کے ساتھ ریکنسائل کر دیا ہمیں خدا کے ساتھ. تیسرا لفظ رینسم ہے. یہ ہم واقف ہیں جب کسی کو کوئی اغوا کر لیتا ہے تو اغوا کار جو ہے وہ تاوان مانگتا ہے اور وہ رقم اگر اس کو مل جائے تو وہ مغوی کو آزاد کر دیتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو توان میں چاہیے تھا وہ انسان کے بدلے انسان چاہیے تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑانے کے لیے اس قید سے نکالنے کے لیے گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو ہمارے فدیے میں دے دیا. ابن آدم خدمت لینے نہیں خدمت کرنے آیا ہے اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیے میں دینے آیا ہے. سبسٹیٹیوشن. تو کرائسٹ ہم سیلف اپنے اندر کسی طرح کی لعنت نہیں رکھتا. وہ پاکیزگی کا منبع ہے. اس نے ہماری لعنتوں کو جب اپنے اوپر لیا تو اس کی حالت یہ ہو گئی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا فدیہ ہے ہمارا کفارہ ہے. اور اس سیزن میں ہم ایمان رکھیں خدا نے ہمارے کفارے کا انتظام کیا ہے. ہمارے کاموں سے نجات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے عظیم کام جو صلیب پر ہوا اس سے ہماری نجات. پاس صاحب بہت بہت شکریہ. میں پوری طرح اس کو سن رہا تھا اور یقیناً وہ جو سیزن ہے یہ جو ٹائم ہے اور جو گڈ فرائیڈے ہے اور ریزرکشن یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں گی. ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. وہ یہ کہ مسیحت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ریزرکٹیڈ لائف گزارتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے دکھوں میں اس کے ساتھ گزرتے ہیں تو پھر ہم جی اٹھنے تک پہنچتے ہیں اور خدا کے فرزند بنتے ہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.